नाजरीन, प्रोग्राम है गुफ्तगू और मैं हूं आपका मेज़बान मुस्तफ़ा कमाल पाशा। नाजरीन, इस वक्त बैनुल-अक़वामी सियासत में बड़ी बड़ी तब्दीलियां आ रही हैं। अमेरिका की तारीख़ में पहली बार हुआ है, शायद पहली दफ़ा है कि अमेरिकी इस्टेब्लिशमेंट को एब्सोल्यूटली नो कह के एक सदर जो है वो दूसरी मर्तबा जीता है, डोनाल्ड ट्रंप। और उसने जो हलफ लेने से पहले जनवरी में जो ऐलानात किए हैं और वो मुसलसल कर रहा है, उससे लगता है कि वो अमेरिका में जौहरी तब्दीलियां लाएगा। अमेरिकी पॉलिटिक्स में, अमेरिकी फॉरेन पॉलिसी में, अमेरिकी डिफेंस पॉलिसी में जौहरी तब्दीलियां लाएगा। ये भी हो सकता है कि वो ऐसी तब्दीलियां लाए कि अमेरिका की जो सुपरमेसी है वो कमज़ोर हो और अमेरिका की आलमी मामलात पर गिरफ्त कमज़ोर हो जाए, क्योंकि चीन अमेरिका को सरपास करने जा रहा है एक सुप्रीम ताकत के तौर पर। फिर हम देख रहे हैं कि मशरिक़ वस्ता में, शाम में 2011 से खाना जंग लगी हुई है और दुनिया की सारी सुपर पावर्स, तमाम मिडल पावर्स वहाँ पर मसरूफ़ जंग हैं और कत्ल गारतगरी किसकी हो रही है। दोनों साइडों से मुसलमान मारे जा रहे हैं, ज़ख्मी हो रहे हैं और हिजरत कर रहे हैं। फिर हम देखते हैं कि 7 अक्टूबर 2023 को एक जंग शुरू हो गई। हमास ने इसराइल पर हमला किया और उसके जवाब में इसराइल ने वहाँ पर वो मारधाड़ शुरू की है कि वो गज़ा को उसने मट्टी का ढेर बना दिया है और वो अब इंसानों के रहने के लायक जगह नहीं रही है। लेकिन वो बस नहीं किया, उसने बाज नहीं आया। वो फ़लस्तीनी मुसलमान हिजरत करके भाग दौड़ के हस्पतालों में जाते हैं तो वो हस्पतालों में बमबारी करता है, वो कैंपों में जाते हैं तो कैंपों में बमबारी करता है, वो खैमों में जाते हैं तो खैमों पर बमबारी करता है, उनके काफ़िले चल रहे होते हैं तो वो चलते हुए काफ़िलों पर भी बमबारी करता है। और वो आखिरी हमास की निशानी को भी और उसके मानने वाले को भी, उसकी सपोर्ट करने वालों को भी सफास्ती से मिटा देना चाहता है। मशरिक़ वस्ता आग और खून में नहलाया जा रहा है। हम पाकिस्तान में देखते हैं तो पाकिस्तान में एक तो 2001 से जब अमेरिकी फ़ौजें यहाँ पर अफ़गानिस्तान में आई थी, उस वक्त से पाकिस्तान जो है वो दहशतगर्दों के ठिकाने पर है। यानी अमेरिका की 48 या 44 मुत्तहिदा फ़ौज ने, ममालिक की फ़ौज ने अपने 20 साला जंग के अंदर इतने इंसानों की कुर्बानी नहीं दी जितनी पाकिस्तान ने, पाकिस्तान की मुसल्लह फ़ौज ने, पाकिस्तान के सिक्योरिटी एहलकारों ने, पाकिस्तान के आम शहरियों ने उससे ज़्यादा जानी कुर्बानियाँ पेश की हैं। और पाकिस्तान इस वक्त इंतज़ामी, सियासी, मुआशी और माशरती तौर पर अदम इस्तेहकाम का शिकार है। अब कहा यह जा रहा था कि ये जब इलेक्शन हो जाएंगे 2024 के तो मुल्क में इस्तेहकाम आ जाएगा, क्योंकि उससे पहले 44 माही दौरे हुक्मरानी में इमरान खान साहब की हुकूमत ने मुल्क को सियासी, मुआशी और मुआशरती अदम इस्तेहकाम का अल्टीमेट शिकार कर दिया था। तो फिर 44 महीने के बाद 2022 में इमरान खान साहब की हुकूमत के ख़िलाफ़ अदम एतमाद हुआ। ये भी पाकिस्तान की सियासी तारीख़ में पहला वाक़या था कि किसी सिटिंग गवर्नमेंट को वोट की ताकत के ज़रिए, अदम एतमाद के ज़रिए हुकूमत से चलता किया गया हो। बहरहाल केयर टेकर गवर्नमेंट ने और उसके बाद शहबाज शरीफ साहब की इत्तेहादी हुकूमत ने पाकिस्तान में किसी न किसी तरीके से पाकिस्तान की मुआशी गिरावट को काबू कर लिया। लेकिन 9 मई के
زہریلے اثرات ہمارے ملک کی سیاست پر، معاشرت پر پائے جاتے تھے کہ پھر 24 نومبر ہو گیا تو ایک تاثر یہ تھا کہ ہماری اسٹیبلشمنٹ اور ہمارے حکمران عمران خان اور 9 مئی کے سانحے کے ذمہ داران کو کیفر کردار تک پہنچانے میں لیت و لال سے کام لے رہے ہیں. لیکن پھر ہم نے دیکھا کہ فوج نے اپنی صفوں میں موجود اس واقعہ کے ذمہ داران کو کیفر کردار تک پہنچایا، اور اس کا سب سے بڑا کردار جو ہے ڈی جی آئی ایس سابقہ ڈی جی آئی ایس آئی جنرل فیض حمید کو کورٹ مارشل کر کے انہوں نے ٹنگنے کی تیاری کر دی. پھر چند دن پہلے فارمیشن کمانڈرز کی کانفرنس میں بھی یہ ہمیں اشارے ملے ان کے پریس ریلیز سے کہ اب عمران خان صاحب کو اور ان کے حواریوں دواریوں کو جنہوں نے ریاست کو زخم لگائے ہیں ان کو کیفر کردار تک پہنچایا جائے گا. ابھی ایک فیصلہ آیا ہے سپریم کورٹ سے کہ ملٹری کورٹس نے جو فیصلے کیے تھے 9 مئی کے حوالے سے ان کو ریلیز کرنے کی اجازت دے دی ہے. یہ ایک اس سلسلے میں بہت بڑا ٹرننگ پوائنٹ ہے. اس موضوع پر گفتگو کرنے کے لیے ہمارے ساتھ ایک نوجوان سینئر ایڈوکیٹ جن کی قانون اور آئین پر بڑی گہری نظر ہے، پڑھنے لکھنے کے شوقین ہیں، سپریم کورٹ میں پریکٹس کرتے ہیں اور ایک محب وطن کے طور پر درد دل بھی رکھتے ہیں، جناب نعمان قیصر صاحب ہمارے ساتھ شریک گفتگو ہیں. ویلکم نعمان قیصر صاحب. اس طرح کے معاملات پر سیاسی تجزیہ کرنے میں میاں وحید صاحب ہمارے قومی میڈیا کے اندر جانی پہچانی شخصیت ہے. یہ بہت سارے سیاسی عہدوں پر فائز رہے ہیں. آج کل جو بچی کچی کاف لیگ ہے اس کے ایک بہت بڑے عہدیدار ہیں، اور یہ ایسی شخصیت ہے کہ ان کو ویسے یہ پی ٹی آئی میں بھی رہے ہیں، چودھری سرور صاحب کے جب وہ گورنر تھے ان کے ایڈوائزر بھی رہے ہیں اور پتہ نہیں کیا کیا رہے ہیں، بہت عہدے انہوں نے انجوائے کیے ہیں. لیکن اب یہ مجھے لگتا ہے کہ سکون میں آ گئے ہیں عہدے لینے کے حوالے سے، کیونکہ کاف لیگ جو ہے وہ کاف لیگ ہے جو مٹی پاؤ پر یقین رکھتی ہے، روٹی کھاؤ اور مٹی پاؤ، اس کے یہ بہت بڑے عہدیدار ہیں. لیکن ان کا جو سیاسی نقطہ نظر ہے وہ بڑا انڈیپینڈنٹ سا ہوتا ہے اور بڑا بیلنسڈ اور بڑا محققانہ ہوتا ہے. جناب میاں وحید صاحب، ویلکم ٹو مائی شو. نعمان قیصر صاحب، آج کا جو سپریم کورٹ کا فیصلہ آیا ہے کہ سپریم کورٹ نے کہا کہ بھئی آپ جو ملٹری کورٹس نے فیصلے کیے ہیں وہ ریلیز کر دیں، اس کی ذرا بیک گراؤنڈ ہمارے ناظرین کو سمجھائیے کہ یہ فیصلہ جو ہوا ہے اس کی بیک گراؤنڈ کیا ہے، یہ کیوں روکا ہوا تھا، کب رکا تھا، اور اب اس کی کیا امپلیکیشن ہوں گی لیگل ٹرمز میں. جی پاشا صاحب، اس کا پس منظر کچھ اس طرح ہے کہ آپ نے بھی ذکر کیا کہ 9 مئی کے واقعات کے بعد یہ اس چیز کو بڑا دہرایا گیا کہ ان لوگوں نے ڈیفنس آف پاکستان کو کاری ضرب لگائی ہے. سو لہٰذا جہاں ڈیفنس آف پاکستان کا معاملہ آتا ہے وہاں جو آپ کے آرڈنری عدالتیں ہیں ان کو یہ کیسز نہیں لینے چاہیے، بلکہ اس کی بجائے ملٹری کورٹس ان کیسز کو اچھے طریقے سے ان کی پروسیڈنگز کر سکتی ہے. اچھا ایک بات، جی کیا ملٹری کورٹس میں اس طرح کے معاملات رجانے کا کوئی پہلے پریسیڈنٹ ہے؟ جی بالکل. ابھی حال ہی میں 21ویں امینڈمنٹ جب آئی ہے 2015 میں، جب اے پی ایس پشاور کا واقعہ ہوا تو اس کے بعد آئین میں امینڈمنٹ کی گئی. آئین میں امینڈمنٹ کر کے ایک سن سیٹ کلاز ہم کہتے ہیں کہ 2 سال کے لیے ملٹری ٹرائل کی اجازت دی گئی. دو سال تک یہ ہوئے تھے اس دوران ٹیررسٹ کے، لیکن اس میں سویلینز کی حد تک نہیں تھا، وہ ملٹری کے. جی ملٹری سے مراد ہے کہ جو ٹیررزم کے جو لوگ تھے جنہوں نے ٹیررزم کیا تھا، خاص طور پہ وہ جنہوں نے وہ 16 دسمبر 2014 کا اے پی ایس پشاور کا، اور یہ 2 سال کے لیے 2 سال، اور اس کے بعد 2 سال کے لیے فردر ایکسٹینڈ ہوا کانسٹیٹیوشن میں، 4 سال کا پورے ہوئے 2019 میں پورے ہو گئے تھے. ٹھیک ہے، اس سے پہلے بھی کچھ نظیریں موجود ہیں. ہم 1995 میں بات کرتے ہیں حکیم سعید صاحب کے واقعے کے بعد سندھ میں ٹرائل سٹارٹ ہوئے.
سپریم کورٹ نے لیاقت حسین کا جو کیس ہے اس میں وہ کالعدم قرار دیا. تو اس طرح کچھ نہ کچھ. اس سے پہلے آپ دیکھیں فروخ بخت علی والا جو کیس ہے, ایف بی علی والا کیس, یحییٰ خان صاحب کے خلاف انہوں نے کو کیا, بعد میں بھٹو صاحب کے خلاف کیا, تو ان کے بعد اپیل میں جا کے ان کی کنوکشن کی گئی. سو ہماری ایک تاریخ موجود ہے. لیکن جو سیولینز والا جو واقعہ ہے نا, دیکھیں ایف بی علی بھی ریٹائرڈ بریگیڈیئر تھے, ٹھیک ہے. سندھ میں ضرور تھا کہ ٹیررسٹ کی حد تک جو نان ٹیررسٹ ہوتے ہیں جنہوں نے دھماکے وغیرہ کیے ہوتے ہیں چیزیں, 2014-15 میں جب یہ معاملہ آیا تو اس وقت بھی یہی معاملہ تھا. اب اس دفعہ یہ سوال پہلی دفعہ آیا کہ جو لوگ ویسے تو سیولینز ہیں, ٹھیک ہے, لیکن ان پہ الزام یہ ہے کہ انہوں نے فوجی تنصیبات پہ حملہ کیا 9 مئی پہ, ٹھیک ہے. تو یہ اس لحاظ سے اس کی نوعیت تھوڑی سی مختلف ہے. اس لیے اس کیس کو ہمارے ایکس چیف جسٹس ہیں جسٹس جواد ایس خواجہ, انہوں نے یہ پٹیشن فائل کی اور سپریم کورٹ میں, اور اس میں انہوں نے یہ چیلنج کیا کہ آرمی ایکٹ کی جو ان سے شکیں ہیں, یہ سیکشن 21D ہے اور غالباً ایک سیکشن 59 ہے, ان کو اس بنیاد پہ چیلنج کیا کہ یہ سیولینز پہ اپلائی نہیں ہو سکتا. یعنی اس کا ان کا جسٹس جواز ایچ خواجہ صاحب کا پرپز یہ تھا کہ 9 مئی کے جو ملزمان ہیں ان کا ملٹری ٹرائل نہ ہو, نہیں ہو سکتا. اور جسٹس جواد ایس خواجہ صاحب پاکستان کے 1 مہینے کے لیے شاید یہ تقریباً 3 ہفتے کے لیے چیف جسٹس, اور اچھا نام ہے, بڑا نام, بڑے پڑھے لکھے اور تحمل مزاجی کے ساتھ انہوں نے معاملہ کیا. یہ جس میں نے 2015 میں جس امینڈمنٹ کی بات کی, یہ چیلنج بھی ہوئی تھی سپریم کورٹ میں. راولپنڈی بار ایسوسیشن کا 2015 کی ججمنٹ ہے, اس پہ انہوں نے بھی اپنا پوائنٹ آف ویو دیا تھا اور انہوں نے ڈس ایگری کیا تھا کہ یہ نہیں ہونا چاہیے, یہ نہیں ہونا چاہیے. میجورٹی نے اس وقت یہ الاؤ کیا تھا. سو ان کا یہ اپنا ایک کنٹینیوس ایک پوائنٹ آف ویو ہے, اس کی بنیاد پہ انہوں نے یہ پٹیشن. اچھا اب پورا کر لیجیے آپ. جی وہ پٹیشن فائل کی. اس کے بعد جی وہ 5 ممبر بینچ تھا سپریم کورٹ کا. جسٹس اعجاز الحسن اس کو لیڈ کر رہے تھے, جنہوں نے بعد میں استعفیٰ دے دیا تھا, آپ کے علم میں آئے. اس میں جسٹس عائشہ ملک صاحبہ اور بھی کچھ, جسٹس منیب اور جسٹس مظاہر نقوی, یہ 5 لوگ تھے جنہوں نے اس کو سنا. اور 23 اکتوبر 2023 کو فیصلہ دے دیا کہ جو 2 شکے میں نے آرمی ایکٹ کا جن کا ذکر کیا ہے, یہ آپ کے آئین سے متصادم ہے انڈر آرٹیکل 8, اور ملٹری ٹرائل کو کالعدم قرار دے دیا. یہ آپ کا 5 ممبر کا فیصلہ تھا, کالعدم ہو گئی, کالعدم قرار دے دیا. اب جو حال ہی میں 2023 میں یعنی جسٹس جواد ایس خواجہ صاحب کی پٹیشن ایکسیپٹ ہو گئی, اور وہ ٹرائل نہیں ہونا, ختم ہو گیا, وہ کالعدم قرار دے دیا, اور کورٹ نے یہ ڈیسیژن دیا کہ یہ آرڈری کورٹس میں یہ کیسز چلیں گے. یہ فیصلہ آ گیا. اب اس کے بعد پہلے سپریم کورٹ میں ہوا یہ کرتا تھا کہ جب سپریم کورٹ کا کوئی فیصلہ آیا کرتا تھا تو وہ فائنل ہوا کرتا تھا. یہ حال ہی میں جو پریکٹس اینڈ پروسیجر ایکٹ آیا ہے 2023 میں, جس نے اور بھی تبدیلیاں کی ہیں, آپ کی ایک کمیٹی بنی ہے کیسز فکس کرنے والی, اور بھی چیزیں, اس میں ایک بنیادی تبدیلی یہ بھی ڈالی گئی ہے کہ سپریم کورٹ میں جو کیسز ہیں جو ڈائریکٹ سپریم کورٹ میں فائل کیے جائیں گے, کیونکہ یہ 184(3) کی پٹیشن تھی, اس کی بھی اپیل ہو سکتی ہے. اچھا, وہ ایک اپیل کا, کیونکہ یہ ہماری بار ایسوسیشنز کا بھی اور بھی سیاسی لوگوں کا بھی ایک بہت بڑی ڈیمانڈ تھی کہ سپریم کورٹ میں جو کیس 184(3) میں سٹارٹ ہوتا ہے اس میں کوئی فردر اپیل کی ریمیڈی نہیں ہے. اور دیکھیں اپیل کا مقصد ہوتا ہے کہ ججز بھی انسان ہے, غلطی کر سکتے ہیں, تو اس کی ریمیڈی ہو جائے, اس کی ریمیڈی. تو میرے خیال میں ایک اچھا انیشیٹو تھا. تو یہ اس پریکٹس اینڈ پروسیجر ایکٹ میں یہ شامل ہوا. ہاں ہوا. وہ انٹرا کورٹ اپیل جو کہ پہلے صرف ہائی کورٹ میں ہوا کرتی تھی وہ ہوئی. وہ ایک آپ کا 6 ممبر بینچ, انہوں نے دسمبر 13 کو 2023 میں اس فیصلے. اب یہ اپیل میں کون گیا؟ یہ اپیل میں آپ کی فیڈرل گورنمنٹ کی تھرو ڈیفینس منسٹری, آپ کی پنجاب گورنمنٹ گئی اس وقت کی, یہ آپ کی کیئر ٹیکر گورنمنٹ تھی, کے پی گورنمنٹ گئی, اور بلوچستان گورنمنٹ کی, سندھ گورنمنٹ نہیں گئی. اچھا ٹھیک ہے, یہ وہ سارے کے سارے تھے جو اپیل میں اس وقت گئے. سپریم کورٹ کی جو انٹرا کورٹ اپیل تھی, جو بینچ تھا, انہوں نے اس فیصلے کو فار دا ٹائم بینگ معطل کر دیا, سسپینڈ کر دیا. یعنی جو جسٹس جواد خواجہ کے حق میں فیصلہ آیا تھا اس کو ٹیمپریریلی سسپینڈ کر دیا ٹل دی ڈیسیژن آف دیٹ اپیل. یس, اوکے. اور اس کے بعد پھر ٹرائل اب اس لیے چلنا. سسپینڈ کرنے کا مطلب کیا تھا کہ فیصلے جو ٹرائل چل رہے تھے وہ چلتے رہیں گے, لیکن فیصلے اناؤنس نہیں ہوں گے. نہیں, وہ ابھی بات نہیں ہے, وہ میں وہی عرض کر رہا ہوں. مارچ میں یہ معاملہ دوبارہ ٹیک اپ ہوتا ہے اسی انٹرا کورٹ اپیل. جی 2024 میں, یہ الیکشنز کے بعد کی بات ہے. اور اس میں یہ کویشچن یہ آتا ہے کہ کچھ لوگ ایسے ہیں ان پہ الزامات کم ہیں. اس وقت ٹرائلز کافی حد تک ویسے کمپلیٹ ہو چکے ہوتے تھے, اور بلکہ آپ کی بات ٹھیک ہے کہ انہوں نے فیصلے سسپینڈ کر دیے تھے. جو آپ کی پہلے 13 دسمبر کا جو فیصلہ ہے نا, انہوں نے کہا تھا کہ آپ ٹرائل کرتے رہیں لیکن فیصلے بھی آپ نے نہیں دینے. مارچ میں کویشچن یہ پیدا ہوا کہ کچھ لوگ ایسے تھے جن کی سزائیں 1 سال 12 مہینے 14 مہینے کے قریب تھیں,
تو وہ بیچارے بھی اب انتظار کر رہے ہیں, وہ تو اپنے 8 9 10 مہینے گزار چکے ہیں. تو سپریم کورٹ نے پھر کہا کہ ان 20 لوگ تھے, ان کی حد تک اپنے فیصلے کریں, اور اگر ان میں سے کوئی ریلیز ہوتا ہے تو اس کو ریلیز کر دیں. ٹھیک ہے. اس میں سے کئی لوگوں کے 10 مہینے سزا بھگتی تھی, کئیوں نے 11, کسی کے 1 مہینے رہتے تھے, کسی کے 2 مہینے رہتے تھے. تو وہ پھر آرمی چیف نے اپنی پاور استعمال کرتے ہوئے ان جو باقی سینٹنس رہ گئی تو اس کو ختم کیا اور ان لوگوں کو ریلیز کر دیا. 20 لوگ ریلیز ہو گئے, اور کچھ لوگ جو جن کا ادروائز سینٹنس بنتا تھا ان کو جیل میں ڈال دیا گیا, سبجیکٹ ٹو دا فائنل ڈیسیژن آف دی کورٹ. اچھا ٹھیک ہے. یہ آپ کا سارا بیک گراؤنڈ ہے. اس تناظر میں جو فیصلہ آیا ہے, اب فیصلے نے یہ کہا ہے کہ جو آپ کی 20 لوگوں کے علاوہ بھی جو کیسز چل رہے تھے وہ تقریباً 83 کے قریب غالباً لوگ بنتے ہیں, 83 کے قریب وہ بنتے ہیں اس کے علاوہ کیس جو جو چل رہے ہیں. ان کے ٹرائلز مکمل ہو چکے ہیں, لیکن سپریم کورٹ نے کیونکہ فیصلہ نہ کرنے کا کہا ہوا تھا, معطل کیا ہوا تھا, تو اب سپریم کورٹ نے فیصلہ دے دیا ہے کہ ان کے فیصلے کر دیے جائیں, اور اگر ان کو سزائیں ہوتی ہیں تو ان کو ملٹری کسٹڈی سے نکال کے جو آپ کی آرڈنری جیل ہے, سزائیں تو ادھر ہی بھگتنی ہے نا, ادھر ان کو جیلوں میں ڈال دیا جائے. اوکے 83 لوگ, اور یہ سارے 9 مئی کے کلپریٹ ہیں. 9 مئی کے کلپریٹ تو میں نہیں کہوں گا, ایکیوزڈ ہیں. کیونکہ ابھی ان کا اپیل کا رائٹ موجود ہے. اوکے. اور یہ اپیل کریں گے ہائی کورٹ میں ہوتی ہے. ہائی کورٹ میں لیکن ایک بار ان کو ملٹری کورٹ کے ذریعے گڈی چلایا جا سکتا ہے. جی بالکل. وہ یہی جو فیصلہ دیا گیا ہے کہ ان کے وہ فیصلے سنا دیے جائیں تاکہ ان کو جیل, اگر کوئی اس میں ایکوٹ ہوتے ہیں تو وہ ایکوٹ ہو جائیں, اور کوئی جیل میں جاتے ہیں تو جیل میں چلے جائیں. لیکن ان کا اپیل کا جو رائٹ ہے وہ جسٹس امین الدین صاحب جو کہ اب ہیڈ کر رہے ہیں اس بینچ کو, ICA کو, انہوں نے کلیئرلی کہا ہے کہ جو ہائی کورٹ میں اپیل کا ان کا رائٹ ہے, یہ ہمارے فیصلے کے بعد اگر یہ کرنا چاہیں گے تو کر سکتے ہیں. فی الحال یہ رائٹ. میاں صاحب اس فیصلے کے آپ سیاسی آؤٹ پٹ یا کیا دیکھتے ہیں؟ آپ جواب کے لیے تیار رہیے گا, ہم ایک شارٹ بریک پر جا رہے ہیں, آپ نے اس کا جواب دینا ہے. ناظرین, نعمان قیصر صاحب نے بڑی معلومات افزا بات کی ہے, اور جو آج فیصلہ آیا ہے ابھی تھوڑی دیر پہلے سپریم کورٹ کا, اس کی پوری بیک گراؤنڈ کھول کے ہمارے سامنے رکھ دی ہے. اب ہم ایک شارٹ بریک پر جا رہے ہیں. شارٹ بریک کے بعد میاں وحید صاحب ہمیں بتائیں گے کہ اس تاریخی فیصلے کے ہماری سیاست پر کیا اثرات مرتب ہوں گے. ہمارے ساتھ رہیے گا. ناظرین ویلکم بیک. ناظرین, سپریم کورٹ کا فیصلہ کہ ملٹری کورٹس کو اجازت دے دی کہ اپنے فیصلے اناؤنس کریں, جو کرنا ہے کریں, اس کی بیک گراؤنڈ ہمیں نعمان قیصر صاحب نے بتا دی. میاں صاحب سے ہم نے وقفے میں جانے سے پہلے کہا تھا کہ اس کے سیاسی اثرات کیا مرتب ہوں گے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. لیکن نعمان صاحب نے تو پوری قانونی, چونکہ وہ ماہر قانون ہے, انہوں نے بات کی اس کی. میں سیاسی بات کرتے ہوئے, میں تو ایک سیاسی ورکر ہونے کی حیثیت سے کبھی بھی اس کی حمایت کرتا ہی نہیں کہ کوئی سویلین جو ہے نا اس کا ملٹری کورٹ میں جو ہے نا وہ ٹرائل ہو. ہم تو بالکل جو ہے نا. اچھا میاں صاحب, اب تو ہو چکا نا, بڑے فورم پر چیف جسٹس ٹائپ بندے نے اپیل کی کہ نہیں ہونا چاہیے, آپ کا نقطہ نظر سپریم کورٹ کے آگے رکھا, لیکن وہ نہیں منا سکے. دیکھیں, میں اپنی بات کرنی ہے. میں نے جو ایک سیاسی ورکر ہونے کی حیثیت سے جو میں سمجھتا ہوں, میں کہتا ہوں کہ اس کا, میں تو بالکل اس کو صحیح نہیں مانتا. میں کہتا ہوں کہ یہ جو ہے نا ہماری دوسری عدالتوں میں ان کیسز ہونے چاہیے. ملٹری کا جو اچھا مجھے ایک بات بتائیے جی, جب بھی مارشل لا لگا ہے, 4 مارشل لا لگے ہیں, ہر دفعہ عوام نے اس کو ویلکم کیا, اور ہر دفعہ جنرل پبلک نے کہا کہ ہمارے جو فیصلے ہیں وہ ملٹری کورٹ کرے. حالانکہ اس وقت آپشن ہوتا تھا کہ سول کورٹ میں جانا ہے کہ ملٹری میں, تو لوگ ملٹری کورٹ میں جاتے رہے ہیں. کیوں میاں صاحب؟ پاشا صاحب, آپ ایک بات آپ دیکھیے کہ جتنے بھی مارشل لا لگے, مجھے ایک کا بھی رزلٹ بتا دیں کہ پاکستان آگے کو جا گیا یا پیچھے گیا. یہ جنہوں نے ملک چلانا ہے اصل میں انہی کے ذمہ ہونا چاہیے. یہ سیاستدانوں کا کام ہے, سیاستدانوں کو کرنا چاہیے. بدقسمتی یہ ہے کہ سیاستدان اپنی ذمہ داری پوری کر نہیں رہے, جس وجہ سے عوام جو ہے نا وہ جب ان کی کرپشن اور ان کے جو معاملات دیکھتے ہیں, جو آج بھی اس قانون کو بھی یہی لوگ جو ہے نا اس کی حمایت کر رہے ہیں. اس لیے وہ اس لیے نہیں کر رہے کہ جناب یہ کوئی بڑی اچھی بات ہے, وہ اس لیے کر رہے ہیں کہ انہوں نے اپنے دوسرے جو فریق ہے اس کو مارنے کا فیصلہ کیا ہوا ہے کہ بھی ہمارے علاوہ یہاں پہ نظر کوئی نہ آئے, ہم نے ایک دوسرے کو مارنا ہے اور یہی فیصلہ ہے ہمارا. اچھا یہ دیکھیں, یہ 4 سال یہی کام PTI کرتی رہی, اور یہی کام آج کی حکومت, گو ہم اس کے اتحادی ہیں,
لیکن آج ہمارا تو صرف یہ ہے کہ سیاست کے اندر جس طریقے سے ہونا چاہیے کہ آپس میں بیٹھ کے آج جو افراتفری ہے، آج جو حالات ہیں، اور آج آپ دیکھیں گے ایک گونج ہے مذاکرات کی بات، آج ہر جگہ پہ آپ کو مذاکرات کی بات نظر آ رہی ہے، لیکن وہ تلوار بھی رکھی ہوئی ہے اس نے، مذاکرات کرو نہیں تو میں 14 تاریخ نو، لیکن وہ ایسے مذاکرات سول نافرمانی کی بھی بات، اور یہ دونوں طرف سے ہو رہا ہے۔ پاشا صاحب، یہ ہمارے جو وزراء ہیں ان کے بیانات بھی آپ دیکھ لیں، ہماری جو ہے نا وہ لوگ کس طرح سے بات کر رہے ہیں، حالانکہ حکومت کو تو اس وقت بڑھ کے آگے اچھا ویسے میاں صاحب ایک بات، آپ کی بات بڑے احترام کے ساتھ، اصل سوال یہ ہے کہ یہ بات تو طے شدہ ہے کہ مذاکرات ہی حل ہوتے ہیں الٹیمیٹلی، جنگوں کے بعد بھی کوئی شک نہیں، لیکن سوچنے کی بات یہ ہے کہ مذاکرات کی راہ میں رکاوٹ کون ہے، اس کا ہمیں تعین کرنا چاہیے۔ ہم یہ جو ہومیوپیتھک بات کرتے ہیں نا، ہومیوپیتھک، کہ ہم وہ بزرگ میر جو ہے، وہ ایک مائی آئی، اس نے کہا کہ یہ بندہ جو ہے میری گرا رہا ہے پٹھی، تو اس نے مائی کو کہا کہ تم پٹھی بناتی رہو، اور اس نے کہا جی ہے میری زمین تو انہیں بنائی ہے پٹھی، انہیں کہا تم ڈیگی جا۔ یہ ہومیوپیتھک فیصلے نہیں ہونے چاہیے، کلیئر بات کریں کہ اس راہ کے اندر رکاوٹ کون ہے، جی نامینیٹ کریں۔ دیکھیں، اگر شہباز شریف صاحب ہیں، اگر زرداری صاحب ہیں، اگر نواز شریف صاحب ہیں، ان کا نام لیں۔ رکاوٹ آپ دیکھیں کہ آج اگر گورنمنٹ بات کر رہی ہے تو وہ ایک بات بڑی اہم ہے، اور بڑی اس میں میں سمجھتا ہوں کہ ان کی دلیل میں بڑا وزن ہے کہ بھی ان کا گرنٹر کون ہوگا، کیونکہ عمران خان صاحب تو لوٹے کی طرح گھوم جاتے ہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ آج تک وہ یو ٹرن جو ہے نا وہ ہر بات پہ لیتے ہیں، حالانکہ یہ بھی یو ٹرن یہ اچھی بات ہے کہ میں سمجھتا ہوں یہ اچھا یو ٹرن تھا کہ انہوں نے مذاکرات کی بات کی، لیکن اس پہ گرنٹر کون ہوگا؟ مسئلہ تو صرف یہی ہے، یہی حکومت کہہ رہی ہے کہ آج اب دیکھیں گے، میں سمجھتا ہوں کہ آج پوری پارٹی کے اندر، ابھی وقفے میں میری آپ سے بات ہوئی ہے پی ٹی آئی کے سیکرٹری جنرل کی، کہ وہ کوئی جواب نہیں دے پاتے، وہ جب بات ہوتی ہے وہ کہتے ہیں جی فیصلہ وہاں سے ہے، کیونکہ یہ فیصلے جب جماعتیں کرتی ہیں، ان کی کوئی ایگزیکٹو باڈی ہوتی ہے، اجتماعی دانش ہوتی ہے، وہ فیصلہ کرتے ہیں، وہ گرنٹر بھی ہوتے ہیں، لیکن یہاں بدقسمتی یہ ہے کہ ایک ہی بندہ جو ہے نا وہی سب کچھ سارے فیصلے، اور اس کے بارے میں پتہ ہی کچھ نہیں، اس کے ایک کان میں میاں وحید صاحب نے کچھ کہہ دیا، اس نے وہ کہہ دیا، دوسرے کان میں نعمان قیصر صاحب نے کچھ کہہ دیا، اس نے وہ چلا دیا۔ اگر یہ پارٹی ہوتی، میں نے ہمیشہ آپ سے جب بھی میری بات ہوئی ہے میں نے ہمیشہ کہا کہ یہ پارٹی نہیں ہے، تنظیم نہیں ہے۔ اگر تنظیم ہو، پارٹی ہو، اس کے کوئی ذمہ داران جو ہے نا وہ فیصلہ کرتے ہیں اور ذمہ داری سے بات کرتے ہیں۔ بدقسمتی یہ ہے کہ یہ ایک تحریک ہے صرف، اور ایک ہی بندہ جو ہے نا وہ اس کے فیصلے کرتا ہے، اور اس کے فیصلوں کا بھی پتہ نہیں ہے کہ کل کیا فیصلہ ہوگا۔ اور یہاں پہ باقی رہی گارنٹی کی بات، تو میرا خیال آج تو گارنٹی ایک ہی ہے اس کی، نہ تو وہ سعودیہ ہے، نہ وہ یو اے ای ہے، نہ وہ قطر ہے، سب کو نہیں آنا، نہیں ایک گارنٹی ہے، ٹرمپ، بشرا بی بی۔ اچھا آج اگر کوئی گارنٹی ہے اس کی تو وہ ایک خاتون جو ہے نا، اس کے علاوہ آپ دیکھیں باقی ساری پارٹی ایک طرف، جن لوگوں کے جن کو یہ شہداء کہہ رہے ہیں، جو وہاں پہ مارے گئے لوگ، جن کے ساتھ ظلم ہوا ہے، جو پارٹی کے لوگ جن کی قربانیاں ہیں ایک عرصے سے 20 سال ان کے ساتھ جنہوں نے لگا دیے، 25 سال، یعنی ان کی کوئی بات نہیں ہے، صرف بات کس کی ہے؟ ایک خاتون کی بات جو ہے نا وہی۔ اور آپ دیکھیں گے یہ سارا جو میس ہوا ہے، جو وہاں پہ اگر یہ وہاں رک جاتے سنجاب 24 نومبر، ہاں جی، یہ رک جاتے وہاں پہ، تو آج یہ پوری ہر سکرین پہ یہ ہوتے، یہ بات چل رہی ہوتی۔ آج پارٹی کو اور ان کو جو ہے نا وہ بہت اچھا موقع ملنا تھا بات کرنے کا، اور جو بات ہم کر رہے ہیں کہ یہ ایک گرینڈ ڈائلاگ سے ہی پاکستان کا مسئلہ حل ہوگا، اور وہ اس طرف ہم لوگ ایک قدم آگے بڑھ چکے ہیں۔ اچھا میاں صاحب، یہ جو فیصلہ آیا ہے، جی آپ کو نہیں لگتا کہ کچھ لوگ ٹانگ دیے جائیں گے؟ سر، میں وہاں پہ بھی آپ کو بڑی تکلیف سے یہ بات کروں گا کہ یہ کچھ نہیں ہوگا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ آج تک نہیں ہوا، اگر یہ پہلے ہو چکا ہوتا تو کوئی جرت نہ کرتا۔ مسئلہ یہ ہے کہ آج بھی اس کو کیوں ڈیلے کیا جا رہا ہے، یہ موقع دیا جا رہا ہے کہ جناب اب بھی آپ آ جائیں، بات کریں۔ یہ بات میں یعنی وہ بات کر رہا ہوں، آج بھی موقع دیا جا رہا ہے، اور میں نے آپ صفائی کرا لو۔ ہاں، اب پہلے بھی بات ہو رہی تھی کہ ہم اصل جو جرم ہے اس کی بجائے ہم چھوٹی موٹی بات پکڑ لیتے ہیں، جو ان کے بڑے بڑے جرم ہیں ان کو ہم اس لیے چھوڑ دیتے ہیں کہ ہم یہ سارا کھیل جو ہے نا اس کو ایسے ہی رکھنا چاہتے ہیں، اسی طرح سے وہ میس رہے۔ اور یہ بھی ہمارے سیاستدان جو ہے سب سے بڑا، میں ہمیشہ یہ قصوروار انہیں مانتا ہوں کہ یہ ایک دوسرے کے خلاف اور یہ سسٹم کو اس طرح سے چلنے نہیں دے رہے۔ اچھا میاں صاحب، ایک چیز آپ کی بات سے میں سہمت ہوں، آپ نے معقول بات کی، لیکن اس دفعہ مجھے لگتا ہے کہ فوج نے
اپنی صفوں کے اندر بڑی کلیئرٹی کے ساتھ صفائی کر دی ہے، بہت کلیئرٹی کے ساتھ، بڑے سوال، اور سب سے اوپر اپنے لیفٹیننٹ جنرل لیول کے بندے کا انہوں نے کورٹ مارشل کیا ہے، اس پر فرد جرم عائد کر دی ہے اور اس کو سزا اناؤنس کرنے والے ہیں. تو مجھے لگتا ہے کہ اس دفعہ انہوں نے ڈیلے شاید اس لیے تو نہیں کیا کہ پہلے ہم اپنے لوگوں کو ایک مثال بنا دیں تاکہ پھر سویلین جو ہے یہ نہ کہیں کہ دیکھو جی ظلم ہو رہا ہے، تو ہم کہیں گے کیا دیکھ لو اسی اپنے بندے بھی ٹانگ دیتے ہیں. اچھا صاحب، ابھی تک جو بات سامنے آئی ہے اس میں کیا جو ہے نا وہ بتایا گیا کہ کس جرم پہ کیا جا رہا ہے؟ ابھی تک تو ٹاپ سٹی اور ابھی وہی بات چل رہی ہے، اختیارات کا ناجائز استعمال، سیاست میں حصہ لینا، ریاست کو نقصان پہنچانا. ریاست کو نقصان پہنچانے والی باتیں ابھی وہ روک کے بیٹھے ہیں، اس لیے کہ اس میں کچھ اور دیکھیں، ایک بندہ شامل نہیں ہے، اس کا کوئی باس بھی تھا، اس سے اوپر بھی کوئی تھا، یعنی اس وقت کا وزیر اعظم بھی تھا، اس میں ایک درمیان میں ایک اور بھی شخصیت تھی، وہ کدھر ہے؟ مسئلہ یہ ہے کہ یہ ابھی تک ہم اس پوری، کیونکہ ماہر قانون بیٹھے ہیں، میں سمجھتا ہوں کہ جب تک آپ انصاف نہیں کرتے قانون کے ساتھ، جب تک آپ پورا آئین اور قانون اس ملک کے اندر لاگو نہیں کرتے، میں نہیں سمجھتا کہ یہ بات ہوگی. پہلے بھی پاکستان بننے سے آج تک مارشل لا کے دور میں بھی اور بعد میں بھی جن لوگوں پہ غداری کے، جن لوگوں پہ اس طرح کے الزام رہے ہیں، مجھے بتائیں کہ کس کو سزا ہوئی ہے آج تک؟ آپ جو غداری کے تھے نا، آپ وہ زبانی تھے، نہیں وہ زبانی تھے سر، یہ بیانات تھے، ابھی بھی یہ بیانات نہیں ہیں. مجھے یہ بتائیں کہ یہ اپنے اتنا بڑا سسٹم جو ہے، میں سمجھتا ہوں کہ اس پہ سوالیہ نشان ہے کہ ایک بندہ جب نہیں رہا اپنی جاب پہ، اس کے بعد بھی وہ اتنا طاقتور ہے کہ 9 مئی اکیلا بندہ کر گیا وہ، اور کہاں تھے ہمارے ادارے؟ یہ کچھ باتیں ایسی ہیں جو میں سمجھتا ہوں کہ جن کو پردے میں رہنا چاہیے تھا. یہ پاکستان کی سیکیورٹی کے معاملات ہیں، ان کو یہاں پہ عوام میں ہم ایک دوسرے کو گرانے کے لیے ہمیں یہ چیزیں ڈسکس نہیں کرنی چاہیے. یہ ادارہ ہے، یہ مضبوط ہیں تو پاکستان مضبوط ہے، ان کی وجہ سے ہم یہ تحفظ کی ضمانت ہے پاکستان کی. اور میرا خیال ہے اس وقت پاکستان کے پاس اور کچھ نہیں ہے، آپ جہاں مرضی دیکھ لیں، آپ کے تمام ادارے برباد ہو چکے ہیں. یہ واحد ایک ادارہ ہے جو بچا ہوا ہے، جس کی وجہ سے آج آپ سکھ کا سانس لے رہے ہیں اور دنیا آپ کی طرف نہیں دیکھ رہی. میں سمجھتا ہوں کہ آج اس کو بچانا اور ان کو خود سے، یہ بڑی اچھی بات ہے کہ انہوں نے اپنے اندر جو ہے نا احتساب کی بات ہے، لیکن یہ کچھ باتیں ایسی تھیں جو پبلک نہیں ہونی چاہیے تھی. سزا دیں بالکل کریں، لیکن اس کو جو ہے نا وہ اپنے اندر تک، وہاں تک. ویسے میاں صاحب، یہ پاکستان کی جو موجودہ صورتحال ہے نا، اس میں اس ادارے کی ان لافل انٹرونشن جو ہے مارشل لاز کی صورت میں، وہ بھی ذمہ دار ہے پاکستان کے موجودہ مسائل میں. لیکن ہمارا کیونکہ ابھی موضوع نہیں ہے، نعمان صاحب مختصراً بتائیے کہ یہ 89 آپ نے بندے بتائے ہیں، 83 ان کا کیا انجام ہو سکتا ہے ملٹری ٹرائل کے نتیجے میں، اور پھر ہائی کورٹ میں جب یہ جائیں گے تو کتنا سسٹینیبل ہے یہ؟ دیکھیں پاشا صاحب، بڑی بنیادی بات ہے، جو ملٹری عدالتیں ہوتی ہیں اس میں یہ بات قانون کے طالب علم کے لحاظ سے میں بڑے آرام سے آپ کو کہہ سکتا ہوں کہ طالب علم کے طور نہیں، ماہر کے طور پہ بتائیں. ماہر بھی طالب علم ہی رہتا ہے، وہ کوئی سر گزارش یہ ہے کہ یہ جو ٹرائلز ہوتے ہیں ملٹری میں، ٹھیک ہے، ہمارا ایک قانونی کانسیپٹ ہے، اس کو کہتے ہیں ڈیو پروسیس آف لا. اوکے، ٹھیک ہے. یہ ہمارے آئین، کیونکہ قانون کا میں نے بار بار کہا کہ میں طالب علم ہی ہوں، آرٹیکل 4 موجود ہے اور اب آرٹیکل 10A کا اضافہ کیا گیا ہے 18ویں امینڈمنٹ کے بعد. اس میں لکھا ہوا ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ ڈیو پروسیس آف لا. ڈیو پروسیس آف لا کیا ہوتا ہے کہ مثال کے طور پہ جو چارج فریم کیا جاتا ہے، اس کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ ملزم کو بتانا کہ آپ کے خلاف ایگزیکٹلی الزام کیا ہے، اور پھر اس کو اس کا موقع دینا کہ اس کو جو الزام ہے اس کے خلاف اس کو ڈیفینڈ کرنا. اور ڈیفینڈ کرنے کا بھی ایک طریقہ کار ہے، پھر آگے ایویڈنس ہوتا ہے، اس پہ کراس ایگزامن کرنے کا موقع دینا، ٹھیک ہے، وہ کاغذات سارے کے سارے مہیا کرنا، یہ سارے ڈیو پروسیس، پھر اپیل کرنا. اس سے عام طور پہ تو لگتا ہے کہ جو ابھی آپ نے ذکر کیا کہ میاں صاحب نے بھی ذکر کیا کہ ٹرائل ڈیلے ہو رہا ہے، لیکن یہ ڈیو پروسیس آف لا کا مقصد یہ ہے کہ ڈیلے ہو جائے لیکن ٹھیک ہو، ہر ایک شخص کو اپنے آپ کو ڈیفینڈ کرنے کا پورا موقع ملے. ٹھیک ہے،
یہ ملٹری ٹرائلز کے بارے میں یا ملٹری عدالتوں کے بارے میں ایسا ہے کہ ادھر یہ ڈیو پروسیس آف لا نہیں اس حد تک آبزرو کیے جاتے ہیں جس طرح آپ کی نارمل عدالتوں میں کیے جاتے ہیں. کچھ چیزیں جو آپ کو نظر آتی ہیں جیسے چارج فریم کر لیا گیا ہے, آپ کا وکیل انگیج کرنے کا رائٹ ہے, ٹھیک ہے. اب یہ چیزیں جب اپیل میں جانی ہے ایک آرڈنری ہائی کورٹ کے اندر, تو اس ہائی کورٹ نے اپنے کرائٹیریا کے مطابق چیک کرنا ہے. اس نے یہ چیک نہیں کرنا کہ ملٹری ٹرائل کے پروسیجرز کیا ہیں اور کیا کیا الاؤ کرتے ہیں اور کیا کیا نہیں کرتے, ٹھیک ہے. وہ جب اپنا کرائٹیریا لگائے گا تو لامحالہ اس میں پروسیجر لیپسز آئیں گے. اگر عدالت مطلب ہے ہائی کورٹ میں عام طور پہ ملٹری کورٹ کے فیصلے اڑ جاتے ہیں. جی یہ دیکھیں ابھی جو پشاور ہائی کورٹ کے چیف جسٹس تھے جو کہ اب فوت ہو چکے ہیں, جنہوں نے مشرف صاحب کے خلاف بھی کہا تھا کہ ان کو ڈی چوک پہ لٹکایا جائے, ہاں وہ ان کا نام میرے ذہن سے نکل گیا. بہت مشہور. اس کے فوراً بعد ہی وہ کرونا کا شکار ہو گئے اور اس دنیا میں نہیں. کیا کہنا چاہتے ہیں آپ؟ میں یہی کہہ رہا ہوں, میں نے کوئی ایسی غلط بات نہیں. میں کہہ رہا ہوں نا وہ اس فیصلے کے فوراً بعد کرونا کا شکار ہو گئے. اس دوران کرونا آ گیا. افریدی کیا نام تھا ان کا؟ نہیں افریدی نہیں تھا, کچھ اور تھا ان کا, ہمارے ذہن سے نکل گیا. وہ زیادہ تر واقعات کیونکہ آپ کے فاٹا میں اس طرف ہوا کرتے تھے, وہ جو ادھر سے میدان جنگ سے ٹیررسٹ پکڑے جایا کرتے تھے, وہ ان کے پاس پشاور ہائی کورٹ میں ان کے پاس کیسز آیا کرتے تھے. وہ انہی پروسیجرز کی بنیاد پہ میجورٹی کیسز ہے جس میں انہوں نے جو ملزمان تھے ان کو ایکوٹ کیا تھا. اچھا ٹھیک ہے, تو وہ ایک ان پہ سو کال الزام بھی ہے, لیکن میرے خیال میں یہی اناملی ہے جو بھی میاں صاحب بھی ذکر کر رہے ہیں. ایک تو عدالتوں کی بات ہوگی کہ عدالتیں ابھی فی الحال پروسیس چل رہا ہے, ابھی پوری طرح الاؤ تو نہیں ہوا, لیکن ڈیو پروسیس آف لا والا جو پروسیس ہے میرے خیال میں وہ لیکنگ ہے ان ملٹری کورٹس. ایک اور دوسرا ہے کہ دیکھیں سیولینس کے لیے آپ نے عام عدالتیں بنائی ہوئی ہیں. وہ ایک اگر کچھ نہیں تو آپ اینٹی ٹیررسٹ کورٹ میں لے جائیں. اب شاہ محمود قریشی, ڈاکٹر یاسمین, چودھری اجاز, یہ سارے لاہور میں ان کا بھی بائی دا وے کل ان کو بھی چارج فریم کر دیا گیا ہے. اچھا ہاں, ان سب کا ملٹری کورٹ میں نہیں یہ اینٹی ٹیررسٹ کورٹ. اینٹی ٹیررسٹ کورٹ بنانے کا مقصد کیا ہے اگر آپ نے ملٹری ٹرائلز کرنے ہیں؟ ملٹری ٹرائلز کا مقصد اینٹی ٹیررزم کورٹس بنانے کا مقصد یہ ہے کہ سولین کورٹس فیل ہو چکے ہیں, اور ملٹری کورٹس میں کیس چلانے کا مطلب یہ ہے کہ اینٹی ٹیررسٹ کورٹس فیل ہو چکے ہیں. سر اینٹی ٹیررسٹ کورٹ بھی سولین کورٹس ہیں, یہ ہمیں سمجھنا ضروری ہے کیونکہ لیجسلیشن نے قانون بنایا اینٹی ٹیررسٹ ایکٹ, یعنی ایک درجہ اوپر ہو گیا نا. جی دیکھیں اس کو ہم کہتے ہیں اسپیشلائزڈ کورٹس. آپ کے ڈرگس کے کورٹس الگ ہیں, آپ کے بینکنگ کے کورٹس الگ ہیں. نعمان صاحب, ہاں جی, یعنی یہ ملٹری کورٹ میں جانے کی کیوں ضرورت پیش آتی تھی کہ اینٹی ٹیررسٹ کورٹ کا کوئی جج ٹیررسٹ کو سزا دینے سے گھبراتا تھا؟ کیوں بنا کہ تحفظ نہیں ہے؟ سر اس کا طریقہ کار, اس کا علاج یہ ہے کہ ان کو تحفظ دیا جائے, وٹنسز کو تحفظ کیا جائے. تحفظ کون دے گا؟ سویلین ادارے دے سکتے ہیں, الٹیمیٹلی فوج ہی آتی ہے. یہ وہی آرگومنٹ ہے کہ جو سویلینز ہیں یہ سیاست نہیں کر سکتے. بھائی جن کا کام ہے انہوں نے کرنے, ان کو ٹھیک کرنا ہے, بجائے یہ کہہ دینا کہ کیونکہ آپ کام نہیں کر سکتے تو ہم آ جاتے ہیں. ٹھیک ہے, سو ان کو کریکٹ کرنا از دا رائٹ وے ٹو ڈو, نہ کہ کہنا کہ کوئی اور آ کے ان کے اوپر بیٹھ جائے. میاں صاحب ہمارے پاس, ہم پروگرام کے اختتام کی طرف جا رہے ہیں. آپ یہ بتائیے کہ یہ جو بات چیت کا ڈول ڈالا جا رہا ہے اور اوپر سے عمران خان صاحب نے کہا 14 تاریخ نو نہیں تو میں پھر سول نافرمانی. سب سے پہلے تو پاشا صاحب میں اس کو بڑا خوش آئند سمجھتا ہوں کہ کم از کم جو بات سارا پاکستان پہاڑ سے اترے, جو پاکستان کہہ رہا ہے, جو اصل حال ہے اس کی طرف آئے تو صحیح. اب وہ کم از کم وہ جو بات تھی کہ جی ہم ان سے نہیں وہاں پہ بات کریں, فرشتوں سے بھی اور چلیں, آج وہ بات وہاں آ گئی, آج انہیں یہ سمجھ آ گئی. اور اس کی بھی وجہ میں سمجھتا ہوں کہ وہ جو ان کی سیکنڈ ٹیئر لیڈرشپ ہے ان کو سمجھ آ گئی کہ اس کے بغیر بات نہیں بننی. وہ نہیں چاہتے لڑنا. وہ اس وقت تمام میں سمجھتا ہوں کہ سیاستدان بھی, ادارے بھی, پارٹی تھک چکے ہیں, اور عوام خاص طور پہ جس حالات میں ہے. تو یہ اس کا حل یہی تھا کہ ہم بیٹھ کے کہیں, آپ دیکھیں کہ یہ کام پیپلز پارٹی کر چکی پہلے, اس کے بعد نون لیگ کر چکی, سب نے آ کے ان کو سمجھ ہی آئی کہ جناب بیٹھنے کے بغیر گزارا نہیں ہے. اور کوئی 3 مرتبہ نکالا گیا, کوئی 2 مرتبہ نکالا گیا, لیکن آ کے بیٹھے پھر وہ بات چیت دیکھیں نا. نون لیگ اور پیپلز پارٹی میں دشمنی کتنی تھی, لیکن الٹیمیٹلی میثاق جمہوریت ہوا تو وہ کام آگے. اگر یہی کام بانی یا پی ٹی آئی پوری جو ہے یہ 1 سال پہلے کر لیتی تو آج میں سمجھتا ہوں کہ جو اتنا نقصان ہوا ہے, ہمارا معاشی نقصان ہوا ہے, جو جانوں کا نقصان ہوا ہے, یہ نہ ہوتا, اور ہم اب تک کسی طرف اچھی جو ہے نا وہ ہمارا ایک تعین ہو جاتا. ایک کرسپی جواب, جی کیا آپ کو یہ مذاکرات ہوتے نظر آ رہے ہیں؟
देखें, मैं इसमें जो जब मैं दोनों तरफ के बयानात देखता हूँ, दोनों तरफ की जो मैं तो समझता हूँ कि नाकबत अंदेश दोनों तरफ इस वक्त छाए हुए हैं, वो तो नहीं चाह रहे। उसकी वजह यह है कि वहाँ पे भी बयानात जिस तरह के हैं, तो आपका कहने का मतलब ये है कि असी ना ही समझिए। देखें ये वो बात जहाँ से हमने बात शुरू की थी मिलिट्री कोर्स की, हम ये खुद उनको दावत दे रहे हैं, और ये बात ये इनको समझना होगा कि अगर इन्होंने अब अकल का नाहन ना लिए, अगर अब भी रवैया ये रखा, तो फिर वो होगा जब भी मार्शल आया तो क्यों आता रहा। मुझे जनाब मियां भाई साहब, जनाब नुमान कैसर साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आप हमारे प्रोग्राम में तशरीफ़ लाए। नाज़रीन, आपने हमारे माहिरीन की गुफ्तगू सुनी, हमें अपने फीडबैक से आगाह कीजिएगा। अगले प्रोग्राम तक के लिए अपने मेज़बान मुस्तफ़ा कमाल पाशा को इजाज़त दीजिए। अल्लाह ने के बाद।